गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथस की कलीसिया के नाम, और आज हम 7वां बाब देखेंगे। Chapter 7 starting at verse 1. आए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को पहुंचाएं। हमको अपने दिल में जगह दो। हमने किसी से बेइंसाफी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं की। मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस गए हो कि हम तुम एक साथ मरें और जिएं। मैं तुमसे बड़ी दलेरी के साथ बातें करता हूं। मुझे तुम पर बड़ा फख्र है। मुझको पूरी तसल्ली हो गई है। जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं, उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है, क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए उस वक़्त भी हमारे जिस्म को चैन ना मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थीं, अंदर दहशतें। तो भी आजिज़ों को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तितुस के आने से हमको तसल्ली बख्शी, और ना सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको तुम्हारी तरफ से हुई, और उसने तुम्हारा इश्तियाक, तुम्हारा गम और तुम्हारा जोश जो मेरी बाबत था हमसे बयान किया, जिससे मैं और भी खुश हुआ। गो मैंने तुमको अपने खत से गमगीन किया, मगर उससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था। चुनाचे देखता हूं कि उस खत से तुमको गम हुआ, गो थोड़े ही अरसे तक रहा। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, और उससे पछताना भी, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। बस देखो इस बात ने कि तुम खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए, तुम में किस कदर सरगर्मी और उज़र और खफगी और खौफ और इश्तियाक और जोश और इंतकाम पैदा किया। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अमर में बरी हो। बस अगरचे मैंने तुमको लिखा था, मगर ना उससे के बायस लिखा जिसने बेइंसाफी की, और ना उसके बायस जिस पर बेइंसाफी हुई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मी जो हमारे वास्ते है खुदा के हजूर तुम पर जाहिर हो जाए। इसीलिए हमको तसल्ली हुई, और हमारी इस तसल्ली में हमको तितुस की खुशी के सबब से और भी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम सब के बायस उसकी रूह फिर ताज़ा हो गई। और अगर मैंने उसके सामने तुम्हारी बाबत कुछ फख्र किया तो शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जिस तरह हमने सब बातें तुमसे सच्चाई से कही, उसी तरह जो फख्र हमने तितुस के सामने किया वो भी सच निकला। और जब उसको तुम सब की फरमाबरदारी याद आती है कि तुम किस तरह डरते और कांपते हुए उससे मिले, तो उसकी दिली मोहब्बत तुमसे और भी ज़्यादा होती जाती है। मैं खुश हूँ कि हर बात में तुम्हारी तरफ से मेरी खातिर जमा है। आमीन। Today we are going to be finishing the first portion of this episode। जो पहला हिस्सा है तारुफ के बाद, आज हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं साथ। और ये वो हिस्सा है जहाँ पौलुस अपना रिश्ता उस कलीसिया के साथ बयान कर रहा है, अपना ताल्लुक उस कलीसिया के साथ बयान कर रहा है। उसने गोया अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दिया, और वो सारी बातें उंडेल दी जो वो सोचता था उनके बारे में। उसने अपना रेज्यूमे भी उनके सामने रख दिया कि मैं रसूल होते हुए क्या कुछ हूँ और क्या नहीं हूँ। तो ये सारी बातें कर लेने के बाद अब साथ में, और फिर वही पौलुस का फेवरेट वर्ड,
پس therefore. اور جب بھی پس آئے گا پھر ہم سوچیں گے کہ یہ کس چیز کا نتیجہ نکالا جا رہا ہے. بس آئے عزیزو چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. بس آئے عزیزو چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے. کیسے وعدے؟ اور اس کا ذکر ہمیں اوپر ملتا ہے. اگر ہم چھٹے باب کی 16ویں آیت کا آخری حصہ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. یہ 7ویں باب کی جو پہلی آیت ہے اس کو پچھلے پورشن کا پچھلے باب کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جب شاید تقسیم کیا گیا ٹیکسٹ کو تو اس کو 7ویں باب کی پہلی آیت بنا دیا گیا، لیکن اس کا تعلق براہ راست پچھلے ٹیکسٹ سے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے یہ سارے وعدے ہم سے کیے ہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے لوگ، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، میں تمہارے درمیان بسوں گا. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. ہولینس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، پاک ہونے کی بات ہو رہی ہے، تقدیس کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہا کہ آؤ جب ہمارے ساتھ ایسے بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں تو آؤ ہم اپنے آپ کو پاک کریں. لیٹس کلینز ourselves. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کریں. اور یہ بھی پیچھے سے چلتی آ رہی ہے بات، 6 باب اور اس کی 14ویں آیت میں، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو. وہاں سے بات چلی آ رہی. اور ہولینس کا مطلب، پاک کا مطلب ہے علیحدہ کیے ہوئے. خدا نے ہمیں اپنے لیے علیحدہ کر لیا ہے، ہم اس کے لوگ ہیں. ابھی ہم نے گایا زبور 100، ہم اس کی جوڑ کے لوگ ہیں، ہم اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں. اس نے ہمیں ساری قوموں میں سے نکال لیا، اپنے لیے نکال لیا، ہمیں پاک ٹھہرا دیا. وہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کسی ناہموار جوئے میں نہ جتو. ان کے ساتھ ایسی کوئی ایسوسیشن نہ رکھو جس میں تمہارے ایمان کے ڈائلیوٹ ہونے کا، عقیدے کے ڈائلیوٹ ہونے کا خطرہ ہو. جب بھی قومیں ایک دوسرے کے ساتھ بود و باش رکھتی ہیں تو سنکرٹزم ہو جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر آ جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر چلی جاتی ہے. تو پولس کہہ رہے ہیں اس مکسچر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. بائبل ہمیں حلال اور حرام کا تصور نہیں دیتی، پاک ناپاک کا دیتی ہے. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں چونکہ یہ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں اور مذہبی طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں حلال اور حرام کی بات. تو ہمیں اس نے کہا کہ اپنے عقیدے کو بچا کر رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا ہے، ملغوبہ نہیں بنانا اپنے ایمان کا کہ چلیں یہ بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں. اور اس نے کہا اپنے آپ کو پاک کیے رکھو. کل میں ذکر کرنا بھول گیا، جان سٹارٹ ان کی کامنٹری ہے خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی باز پر، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسیحی کاؤنٹر کلچر ہے، کرسچن کاؤنٹر کلچر، CCC. جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی باز میں سکھایا، it is Christian counter culture. We should not have the influence of the culture living on us. Rather, we should have
our own counter culture, ہمارا اپنا ایک تمدن ہونا چاہیے مسیح ہوتے ہوئے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آج کی کلیسیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا رنگ پکڑنا شروع کر دیا. کنفارمٹی کی بات کرتے ہیں وہ، کہ ہم چرچ جو ہے وہ دنیا کے سے کنفارم ہو رہا ہے، دنیا کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پاک ہونے کے لیے بلایا ہے، اور خدا نے ہمیں پاک ہونے کے لیے بلایا ہے. God wants us to be holy. God wants us to be a separated people. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں جو کل میں نے کہی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے تعلق رکھنا چھوڑ دیں، یا ان کو انجیل سنانا چھوڑ دیں، یا ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں. یسوع مسیح پر بھی تو الزام لگتا تھا نا، شرابیوں کا یار ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جہاں ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا ایمان مخلوط ہو رہا ہے، ہمارا عقیدہ مخلوط ہو رہا ہے، وہاں پر پھر ہمیں حد فاضل کھینچنی پڑے گی، وہاں پر ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ ہم اس حد تک نہ جائیں. اور پولس کہہ کیا رہا ہے؟ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائے. We should be known as Christians. ہم پہ کوئی دوسرا کوٹ نہیں چڑھنا چاہیے، کوئی دوسرا رنگ ہمیں نہیں. یہاں پر پچھلے باب کی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی. اب پولس ان سے کچھ اور بات کرنا، اپنے دل کی بات پھر سے کرنے جا رہا ہے. ہم کو اپنے دل میں جگہ دو، ہم نے کسی سے بے انصافی نہیں کی، کسی کو نہیں بگاڑا، کسی سے دغا نہیں کی. صفائی پیش کر رہا ہے اپنی، ویری پلین، کوئی اس میں کوئی پیچدار باتیں نہیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے جتنا عرصہ تمہارے ساتھ رہا اور جتنا عرصہ تم سے دور بھی رہا، کسی سے بے انصافی نہیں کی، کسی کو نہیں بگاڑا، کسی سے دغا نہیں کی. میں تمہیں مجرم ٹھہرانے کے لیے یہ نہیں کہتا، کیونکہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم ہمارے دلوں میں ایسے بس گئے ہو کہ ہم تم ایک ساتھ مرے اور جی. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اب تم کو میرے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا. اور کیوں نہیں نکال سکتا؟ تم میرے بچے ہو، تم میرے فرزند ہو، تم میرے وسیلے سے خداوند کے پاس آئے ہو، تو تم میرے دل میں بستے ہو، میرے فیبرک کا حصہ بن گئے ہو. تم یو آر پارٹ آف مائی بینگ. اب تمہیں کوئی اب موت ہی مجھے تم سے جدا کر سکتی ہے. ادروائز یو ول آلویز بی ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور میں تم سے بڑی دلیری، تم پر بڑا فخر ہے. مجھ کو پوری تسلی ہو گئی ہے. جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے. یو آر مائی پرائڈ. تم میرا فخر ہو. اور اسی لیے میں تم سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں کرتا، بڑی دلیری سے اوپنلی اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہوں. پھر وہی بات کر رہا ہے، جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے. میں نے کہا کہ بڑا عجیب قسم کا آدمی، اس کو تو موت بھی مسیح سے نہیں، مسیح کی انجیل پھیلانے سے نہیں روک سکتی، کوئی بادشاہ نہیں روک سکا، کوئی فریسی نہیں روک سکا، یہودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ نہیں روک سکی. یہ جہاں گیا خداوند یسوع مسیح کو اور اس کی انجیل کو اپنے ساتھ لے کر گیا. دوسرے باب میں شاید پولس رسول نے ذکر کیا تھا کہ میں تمہارے بڑا قریب آ گیا تھا، ترواس تک میں آ گیا تھا.
اور میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا لیکن تتس سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اور اس لیے میں ڈائریکٹ میسیڈونیا چلا گیا۔ اب وہ وہاں کا حال بتا رہا ہے کہ پھر میسیڈونیا میں کیا ہوا۔ He said, in Troas, I was waiting for Titus to meet me, but he couldn't come there. So I left for Macedonia. تو 5ویں آیت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب حال کیا ہوا، کیونکہ جب ہم مقدونیہ میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا، بلکہ ہر طرف سے مصیبت میں گرفتار رہے۔ باہر لڑائیاں تھیں، اندر دہشتیں۔ مقدونیہ بھی پہنچ گئے، مصیبتوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا کہ ایشیا میں ہم پر ایسی مصیبت آئی تھی کہ we lost every hope۔ ہم نے کہا بس اب تو ختم ہو گیا سب کچھ، لیکن وہاں سے میں ترواس آیا، ترواس سے میں مقدونیہ گیا، مصیبتوں نے ہمارا پیچھا وہاں پر بھی نہیں چھوڑا۔ اور اس نے کہا باہر کیا تھا؟ لڑائیاں تھیں، پیپل ور اگینسٹ اس، اور اندر خوف تھا، دہشت تھی۔ تو troubles used to follow Paul everywhere he went۔ تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتس کو آنے سے ہم کو تسلی بخشی۔ So ultimately Titus came to Macedonia to see us۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اسے ترواس میں ملنا چاہتا تھا، میں نہیں مل پایا تیتس سے، لیکن پھر خدا نے اس کو مقدونیہ بھیج دیا ہمارے پاس، اور ان ساری مصیبتوں میں جو ہم پر پڑی تھیں ہمیں تیتس کے آنے سے بڑی تسلی ملی۔ He was as if he was God sent۔ خدا نے اس کو بھیجا تھا ہمیں تسلی دینے کے لیے، اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی، اور اس نے تمہارا اشتیاق، تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا، جس سے میں اور بھی خوش ہوا۔ Let's retreat a little، پھر پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ پولس نے خط لکھا جس کو ہم پہلا کرنتھیوں کا خط کہتے ہیں، سخت خط تھا، very stern، strict، ڈسپلن تھا اس میں، کریکشن تھی اس کے اندر، اور لوگوں نے اس کو the people did not accept it well۔ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے قبول نہیں کیا۔ پولس کی مخالفت بڑھ گئی کلیسیا کے اندر، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ایک شخص کے بارے میں کہ اس کو تو تم ایکس کمیونیکیٹ کر دو، کلیسیا سے نکال دو، اور سخت خط تھا وہ۔ اور اس کے بعد پولس کی وہاں پر مخالفت شروع ہو گئی۔ There was a group that turned against Paul، اور پھر جوڈائزرز بھی آ گئے، تو پولس کے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگیں، اس کے پیغام پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ پولس نے ایک اور خط لکھا جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ اس نے لکھا جو اس نے کہا ہم سے کہ بڑا دلگیر ہو کر میں نے وہ خط لکھا، آنسوؤں کے ساتھ میں نے وہ خط تمہیں لکھا تھا، اور اس میں شاید پولس نے اپنی صفائی دی تھی۔ اس کو دکھ ہوا جب، اور تیموتھیوس نے آ کر بتایا تھا پولس کو کہ وہاں اس کی کس طور سے مخالفت ہو رہی ہے، اور پھر پولس کو اس کا دکھ ہوا، اس نے آنسوؤں کے ساتھ بڑے دلگیر ہو کر ایک خط تیتس کو وہ خط دیا، اور تیتس وہ خط لے کر کرنتھس گیا۔ مشکل مشن تھا نا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تیتس کو بھی مار کر بھگا دیتے وہ، یا مار ڈالتے وہ اور خط کو پھاڑ ڈالتے، لیکن کیا ہوا؟ اور پولس اس لیے کرنتھس نہیں جانا چاہتا تھا کہ ابھی تک اس کی تیتس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، لیکن تیتس سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے میں اپنے آپ کو روکے رکھا۔
مجھے نہیں پتا کہ تم نے میرے خط کو کس طور سے قبول کیا ہے، لیکن فائنلی اس نے کہا جب میسیڈونیا میں مجھے تیتس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے تسلی بخشی، اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی۔ سو یعنی کلیسیا میں بہت سارے لوگوں نے اس خط کو قبول کر لیا ہے نا، اور تیتس کو انہوں نے قبول کیا ایز این ایمبیسڈر آف جیسس کرائسٹ اینڈ ایز این ایمبیسڈر آف پال، اس کا شاگرد ہونے کے ناطے سے اس کو قبول کیا، بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی، اور اس نے تمہارا اشتیاق، تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا، جس سے میں اور بھی خوش ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم نے میرے خط کو قبول کیا، میرے پیغام کو قبول کر لیا، تمہارا شوق اس نے بیان کیا، اور تمہیں دکھ ہوا کہ مجھے دکھ ہوا تمہارے بارے میں خبر سن کر، تو تمہیں بھی غم ہوا، اور تمہارا جوش بھی اس نے بیان کیا جو میری بابت تھا، جس سے میں اور بھی خوش ہوا۔ تو فائنلی جس کانسولیشن کے لیے پولس انتظار کر رہا تھا، جس تسلی کے لیے پولس انتظار کر رہا تھا، وہ اس کو مقدونیہ میں جا کر ملی، اور اس دوران اس نے کرنتس جانے کا اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ گو میں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا، مگر اسے پچھتاتا نہیں، اگرچہ پہلے پچھتاتا تھا، چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا، وہ تھوڑے ہی عرصے تک رہا۔ تو وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خط تو میں نے لکھ دیا، لیکن میں پچھتاتا رہا کہ کیوں لکھا۔ لیکن جب تیتس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ خط اچھی طرح سے قبول کر لیا گیا، اگر غم ہوا اس خط سے، لیکن تم نے اس کو قبول کر لیا، اور وہ غم تھوڑے عرصے تک رہا، تو پھر میرا پچھتاوا اب ختم ہو گیا۔ کتنی دفعہ زندگی میں ہم کوئی بات کسی سے کر دیتے ہیں، کوئی بات لکھ دیتے ہیں، اور بعد میں ہم پچھتاتے رہتے ہیں، کاش ہم نے یہ نہ کہا ہوتا، کاش ہم نے یہ نہ لکھا ہوتا، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے جو ریلیشن شپ ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ کہیں خراب نہ ہو جائے جس کو ہم نے خط لکھا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس نے وہ کہتا میں پہلے تو پچھتاتا رہا، اس وجہ سے میں آیا بھی نہیں تمہارے پاس، لیکن اب جب مجھ کو اچھی خبر دی تیتس نے، اب میں نہیں پچھتاتا، میں خوش ہوں تمہاری طرف سے۔ اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا۔ تم نے جان لیا کہ تم غلطی پر تھے، اور تم نے توبہ کر لی، اس لیے تمہارا غم خدا پرستی کا تھا، تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ سورو کی بات کر رہا ہے، وہ غم کی بات کر رہا ہے، اور یہاں وہ بتا رہا ہے کہ غم بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غم ہوتا ہے خدا پرستی کا، اور ایک غم ہوتا ہے دنیا کا۔ یعنی بہت دفعہ ہم جب خداوند کا کلام سنتے ہیں اور دل پر چوٹ لگتی ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ وہ دکھ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس کو پولس کہہ رہا ہے وہ دنیا کا غم ہے، لیکن جو خدا پرستی کا غم ہے جو کہ ان کو ہوا کہ انہوں نے توبہ کی، اپنے جو بھی پرانا چال چلن تھا اس سے یہ الٹے پھر گئے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اسے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت، وہ پچھتاوا جو تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، جو ہمیں توبہ پر مجبور نہیں کرتا، وہ پتھریلی زمین والا بیج ہے، پتھریلی زمین پہ پڑا
یا اور ختم ہو گیا. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ غم کی بھی قسمیں، سورو کی بھی قسمیں ہیں. تو ہر غم جو ہوتا ہے وہ توبہ تک انسان کو نہیں لے کر جاتا، لیکن تم نے توبہ کی. I am very happy for that کہ چلیں تمہیں غم بھی ہوا میرا خط پڑھ کے، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نکلا، وہ خدا پرستی کا غم تھا. بس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے، تم میں کس قدر سرگرمی اور عذر اور خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا. تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس امر میں بری ہو. It produced all the good things intended. جو میں چاہتا تھا وہی کچھ ہوا. تم نے سرگرمی بھی دکھائی، عذر بھی دکھایا، خفگی بھی دکھائی، خوف بھی دکھایا، اشتیاق بھی تھا، جوش بھی تھا، انتقام بھی تھا، سب کچھ تھا. بٹ all was for the good. تمہاری بہتری کے لیے ہوا جو کچھ بھی ہوا. سو وہ جو مومنٹیرلی جو ایک وہ دراڑ آ گئی تھی رشتے میں، وہ لگتا ہے کہ اب ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے شاید پولس نے معذرت بھی کی ہو ان سے، اس کی معذرت کو بھی قبول کر لیا، اس کے نقطہ نظر کو بھی قبول کر لیا. ان کے دل دکھے، دے باؤ ڈاؤن بیفور دا لارڈ، دے ریپینٹڈ، اور پھر اس کے بعد اب وہ پولس کو ریسیو کرنے کے لیے دوبارہ تیار تھے. یونا نبی یاد آ گیا. جونا، خدا نے اس کو کلام دیا. کس کے لیے دیا؟ نینوا کے لوگوں کے لیے. بڑے دو دلہ تھا اس وقت وہ، ان کو، وہ تو غیر قوم والے ہیں، ان کو کیوں، ان تک کیوں خدا کی نجات. ان لوگوں پر کیا اثر کیا؟ لکھا ہے نینوا کا بادشاہ. اس نے کہا کہ اب تو یعنی اگلے دن کوئی انسان کیا، جانور کا بچہ کوئی بھی کچھ نہیں کھائے گا، سب روزے میں رہیں گے، وہ ٹاٹ اوڑیں گے، سر پہ راکھ ڈالیں گے، توبہ کریں گے خداوند کے حضور اور اپنے گناہوں سے پھریں گے. یہ ہے وہ غم، خدا پرستی کا غم جو توبہ تک لے کر جاتا ہے، جو کرنتھس کی کلیسیا میں پیدا ہوا. بس اگرچہ میں نے تم کو لکھا تھا، مگر نہ اس کے باعث لکھا جس نے بے انصافی کی، اور نہ اس کے باعث جس پر بے انصافی ہوئی، بلکہ اس لیے کہ تمہاری سرگرمی جو ہمارے واسطے ہے خدا کے حضور تم پر ظاہر ہو جائے. انہوں نے کہا میں نے کسی کی طرفداری کرنے کے لیے نہیں لکھا تھا، نہ اس کے خلاف لکھا تھا جو جس نے یہ پھوٹ ڈالی کلیسیا میں، نہ ان کے لیے لکھا تھا کہ جو اسے افیکٹ ہوئے تھے، جو پھر گئے تھے، بلکہ میں نے یہ خط اس لیے لکھا تھا کہ تمہاری سرگرمی میرے بارے میں، خداوند کے بارے میں تمہاری سرگرمی، تمہارا جوش پھر سے تازہ ہو جائے اور تم پر ظاہر ہو جائے. اسی لیے ہم کو تسلی ہوئی ہے، اور ہماری اس تسلی میں ہم کو تیتس کی خوشی کے سبب سے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ تم سب کے باعث اس کی روح پھر تازہ ہو گئے. تو لگتا ہے ٹائٹس واز ویری ویری ایکسائٹیڈ، ہے نا، جب وہ ملا پولس سے. پال واز ڈیجیکٹڈ، ہے نا، وہ تو ڈپریس بیٹھا تھا مقدونیہ. جب ٹائٹس آیا وہاں پر، تیتس آیا، تو اس نے وہاں ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہاں جی وہاں تو یہ بھی ہوا، وہ فلانا رونے لگ گیا، فلانے نے توبہ کر لی، فلانے نے یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو وہ تیتس کی ایکسائٹمنٹ سے وہ کہتا ہے کہ ہم سب کو اور بھی زیادہ خوشی ہوئی، اور اس کی اپنی روح تم سے مل کر تازہ ہو گئی. اور ہم نے جتنی بڑے ماری تھی نا تمہارے بارے میں تیتس کے سامنے، یعنی تیتس پہلی دفعہ کرنتھس گیا تھا on a very difficult errand though. وہ پہلی دفعہ کرنتھس گیا تھا، لیکن پولس نے کرنتھس کی کلیسیا کے بارے میں بڑی بڑھ کے ماری تھی اس کے سامنے، لگتا ہے.
اور اگر میں نے اس کے سامنے تمہاری بابت کچھ فخر کیا تو شرمندہ نہ ہوا، بلکہ جس طرح ہم نے سب باتیں تم سے سچائی سے کہی، اسی طرح جو فخر ہم نے تتس کے سامنے کیا وہ بھی سچ نکلا۔ یعنی پولس نے تتس کو بھیجتے ہوئے مشکل کام پر بھیج رہا تھا، وہ اس کو ایک بڑا مشکل خط دے کر بھیج رہا تھا، تو اس کو انکریج کرنے کے لیے شاید تھوڑی سی بڑھا چڑھا کر بھی کرنتھس کی کلیسیا، لیکن وہ کہتا تم نے سچ ثابت کر دیا، میں نے جو کچھ کہا تھا تتس سے تم نے میرا مان رکھ لیا، میں نے تمہارے بارے میں تتس سے جو کہا تھا وہ سب سچ نکلا۔ وہ تو اتنا خوش ہو کے آیا وہاں سے کہ اس نے ہمیں ایکسائٹڈ کر دیا۔ اور جب اس کی تم سب کی فرما برداری یاد آتی ہے کہ تم کس طرح ڈرتے اور کانپتے ہوئے اسے ملے، تو اس کی دلی محبت تم سے اور بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ ہر بات میں تمہاری طرف سے میری خاطر جمع۔ So now it's not only Paul, not only Timothy, not only Silas، لیکن اب تیتس بھی اس لسٹ میں شامل ہو گیا جس کو کرنتھس کی کلیسیا نے ایکسائٹ کر دیا، اور وہ اچھی خبر لے کر آیا، وہ خبر لے کر آیا جو پولس سننا چاہتا تھا۔ پولس کو تسلی چاہیے تھی کرنتھس کی کلیسیا کی طرف سے، اور تیتس کے وسیلے سے وہ تسلی اس کو مل گئی، اور اب وہ خوش ہے۔ تو ساری بات میں نے کہا آج ایک پہلا سیکشن جو تھا اس خط کا وہ ہم نے ختم کر لیا۔ تو اٹ اینڈڈ ایٹ ریکنسیلیشن، باتیں تو بہت ہوئی، دکھ بھی سامنے آئے، تکلیفیں بھی سامنے آئی، پولس کا دکھا ہوا دل بھی ہم نے دیکھ لیا، لیکن اختتام کس بات پر ہوا؟ ریکنسیلیشن پر، میل ملاپ پر، پھر سے دوبارہ سے محبت تازہ ہو گئی کرنتھس کی کلیسیا کے لیے، پولس کی بھی، اور پولس کے لیے کرنتھس کی کلیسیا کی بھی۔ سو a broken relationship was restored، اور اب پولس خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں اس کے لیے۔ اب آگے جو ایک کام رک گیا تھا، پولس نے ان سے درخواست کی تھی پچھلے خط میں کہ وہ یہودیہ کے ایمانداروں کے لیے، مقدسین کے لیے، یروشلم کے ایمانداروں کے لیے خیرات کریں، چندہ جمع کریں۔ تو جب پولس پر انگلیاں اٹھنے لگیں تو وہ اسے چندے کا کام بھی وہیں پر رک گیا تھا۔ اب اگلے 2 ابواب میں پولس ان کو پھر انکریج کرے گا کہ وہ اچھا کام جو تم نے شروع کیا تھا اس کو آگے لے کر چلو۔ تو کل جب ہم 8واں باب شروع کریں گے تو ہم دوسرے حصے میں جا رہے ہوں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔